पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज के बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है कि एहतजाज बड़ा था, कुछ लोग कहते हैं छोटा था, कुछ लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब ये पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा, कुछ लोग जो है वो कोशिश करते हैं खाली सड़कें दिखाएं और कुछ लोग दिखाते हैं कि जी एहतजाज हो रहा है और लोग निकलें और लोग जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? वजह यह है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है। जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा तभी आप उसके ऊपर सवाल उठाएंगे ना कि ये अच्छी हुई या बुरी हुई। पीएमएलएन को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी किए हुए बहुत लंबा अरसा हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन पाकिस्तान वापस आए थे, मेरी नज़र में वो आखिरी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो पीएमएलएन ने की थी, और वो भी पूरे पाकिस्तान से उन्होंने बंदे इकट्ठे किए थे और किसी की भी मियां साहब की तरफ तवज्जो नहीं थी। ना कोई बंदा मियां साहब को सुन रहा था, ना देख रहा था, ना कोई देखना चाहता था। मियां साहब आए, कबूतर उड़ाए और मियां साहब के तोते उड़ गए उस दिन कि ये तो वो अवाम ही नहीं है जिनको मैं छोड़कर गया था पाकिस्तान में। मियां साहब के पाकिस्तान से डील करके बाहर जाने और वापस आने के बीच में पाकिस्तान बहुत ज्यादा बदल गया था। लेकिन मियां साहब को जब पता चला कि कादी फायद ईसा साहब आ गए हैं और अब बात बन गई है, तो वो इस चक्कर में वापस आ गए। लेकिन उनके पल्ले कख नहीं बचा। पीपल्स पार्टी भी डिस्कस नहीं होती। फजल रहमान साहब के अपने मदारिस की एक स्ट्रेंथ है, वो ले आते हैं, वो भी डिस्कस नहीं होते। लेकिन डिस्कस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिव जो एक जमात है इस वक्त, जो फुली पॉलिटिकली एक्टिव है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और आप माने या ना माने, वो एक पॉलिटिकल हकीकत के तौर पे बार बार सामने आते हैं। इमरान खान साहब ने कम से कम ये करके दिखाया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी हर बार मुसल्लत नहीं कर सकती। बजाय इसके कि तनकीद करें और लड़ाई करें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पे खुश होना चाहिए कि कम से कम एक जमात तो ऐसी निकली जिसने अगर सामना किया, कम से कम एक जमात तो ऐसी निकली है जो डट कर खड़ी है और अभी तक तबाह नहीं हो सकी, या उसे पीछे नहीं हटना पड़ा, या उसे जमीन पर लेटना नहीं पड़ा। बाकी सारे ये चाहते हैं कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने सबको जूते मारे हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जूते खाए और उसी तरह हो जाए। बाकी सारे जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, तो तहरीक इंसाफ भी सरेंडर करे तो ये हमारी तरह के हो जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ वो लड़ाई लड़ रही है जो पाकिस्तान की लड़ाई है इस वक्त, यानी एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से घसीट कर बाहर निकालना। पाकिस्तान का इससे बेहतर तो कोई भला नहीं हो सकता, और ये सारी जमातों को करना चाहिए था, और अपने अपने दौर में सबने कोशिश की भी है, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वजह यह है कि वो बीच में कोशिश छोड़कर डील कर लेते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी शराइत पे आ जाते थे। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर नहीं आ रहे। यही वजह है कि 2 साल से जेल में है। ना सिर्फ जेल में है, बल्कि इमरान खान साहब सख्त तरीन जेल में है। यानी इमरान खान जेल में बंद होकर बार बार जीत जाता है, और एस्टेब्लिशमेंट मुल्क के स्याह और सफेद की मालिक होने के बावजूद हर बार हार जाती है। अवामी दबाव बनाकर रखने में इमरान खान साहब कामयाब रहे हैं। कोई माने या ना माने, ये 2 साल अवामी दबाव इमरान खान ने बनाकर रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी वक्त उन्होंने दबाव कम होने दिया हो। एक आदमी है ना, वो आपको दिखाई देता है ना आपको सुनाई देता है, लेकिन इसके बावजूद वो आदमी जेल में बैठकर रेलिवेंट लीडर है। आज आप बदतरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ से पूछेंगे ना, पाकिस्तान में पॉलिटिकली सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा कौन हो गई? इमरान खान। आखिरी दफा कब देखा था जी? 2 साल पहले। आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालिफ से पूछेंगे ना कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत किसके गिर्द घूमती है, वो कहेगा जी इमरान खान। आवाज कब सुनी थी? 2 साल पहले। तो ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि जेल में आप उसका एहतसाब कर ही नहीं सकते इस बात के ऊपर कि बंदे कितने निकले। आप उसका इसके ऊपर पकड़ कर ही नहीं सकते कि आपने पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं बाहर निकाल दिया। भाई, जो लोग कहते हैं कि लाखों लोग क्यों नहीं नजर आ रहे इकट्ठे, तो ये लाखों लोग इकट्ठे तो होने ही नहीं थे किसी जगह पे। इन्होंने तो अपने अपने इलाकों में निकल कर एहतजाज करना था। ये छोटी बड़ी रैलियां निकलनी थी और वो निकली हर तरफ, वो देखा सारे पाकिस्तान ने। जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे क्यों नहीं हुए, उनसे गुजारिश है कि जरा वो वहां पे जरा इजाजत देकर तो देखें ना। इस्लामाबाद में वो जो बड़ा वाला पार्क है, वहां पे इजाजत दें, फिर तमाशा देखें। जरा माहौल खोलें ना 2 दिन के लिए कि जनाब 2-4 दिन कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुली इजाजत है, वो यहां पे आके जलसा कर लें डी चौक में, या वो पार्क के अंदर कर लें, तो आप देख लें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लियाकत बाग रावलपिंडी में इजाजत दे दें उन्हें, फैसलाबाद के घंटाघर चौक में उनको इजाजत दे दें, गुजरावाला का जो बड़ा मशहूर एक पार्क है वहां पे इजाजत दे दें।
یا چلے مینار پاکستان لاہور میں اجازت دے دے پاکستان تحریک انصاف کو. اور انہوں نے یہ ساری اجازتیں مانگی ہیں, بار بار مانگی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے, انہیں اجازت دی نہیں جاتی, جو قانونی اجازت ہے وہ دی جاتی. اچھا ایک اخبار ہے اس کو بار بار لوگ پیسٹ کر دیتے ہیں اٹھا کر, جب عمران خان نے کہا تھا کہ جو جلسے کے لیے سامان مہیا کرے گا ان کا سامان ضبط کر لیا جائے گا. یہ عمران خان نے کوئی پولیٹیکل جلسے روکنے کے لیے نہیں کہا تھا. یہ جب کورونا وائرس پھیل گیا تھا تب یہ ایڈوائزری آئی تھی کہ لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جائے, اور جلسے کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو تب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ٹینٹ سروس والے یہ سامان مہیا کریں گے ان کا سامان ہم ضبط کروا دیں گے, کیونکہ وائرس پھیل رہا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے. ورنہ جہاں جہاں جس پولیٹیکل پارٹی نے عمران خان کے دور میں جلسے کی اجازت مانگی انہیں اجازت ملی ہے. جہاں جہاں کسی نے لانگ مارچ کرنا چاہا انہوں نے کیا ہے. جہاں جہاں کسی نے, فضل الرحمان صاحب آگے کتنے دن بیٹھے رہے اسلام آباد میں, یہ پی ایم ایل این بھی آئی, پیپلز پارٹی بھی آئی, سارے آئے, بار بار آئے, عمران خان صاحب نے کبھی نہیں روکا انہیں. تو لیکن عمران خان ایک ڈیفرنٹ آدمی, بڑے محدود آپشنز کے ساتھ عمران خان صاحب نے مزاحمت کر کے دکھائی ہے. یعنی آواز آپ نہیں سن سکتے, تصویر آپ نہیں دیکھ سکتے, ملاقاتوں پہ پابندی ہے, سخت ترین جیل کاٹ رہا ہے, لیکن جیل میں بیٹھ کے کوئی ایک آدمی اتنے مشکل حالات کے باوجود مکمل طور پہ ریلیونٹ رہا تو وہ عمران خان ہے. یہ آپ کو دوسری مثال نہیں ملتی. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب فسطائیت کا دور تھا پی ایم ایل این کے خلاف, پرویز مشرف کا دور, حالانکہ یہ دور اس سے زیادہ خوفناک ہے, تو تب شہباز شریف نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ برطانیہ سے پاکستان آ جائیں گے. انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اور پورے پاکستان کے اندر جناب ہم کمپین چلائیں گے, بہت پیسہ خرچ کیا, بڑے لوگوں کو انہوں نے کہا, ساری پارٹی کو انہوں نے موٹیویٹ کیا. تو کہیں کوئی بندہ ہی نظر نہیں آیا سارا دن. اگر پرویز مشرف کی طرف سے اجازت ہوتی تو پی ایم ایل این وہاں پہ اس وقت لہریں بہریں کر دیتی بندوں کی. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس سے زیادہ مشکل حالات میں اس سے اچھا پرفارم کر رہی ہے, یہ سب کو ماننا پڑے گا. جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اور نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ ایئرپورٹ آ رہے تھے تو انہیں ریسیو کرنے جانا تھا, یہ میاں صاحب کا حکم تھا. اور میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے اس دن کہا تھا کہ شہباز شریف کسی صورت بھی کنٹونمنٹ میں داخل نہیں ہوگا. کیوں داخل نہیں ہوگا؟ میں نے کہا میں شہباز شریف کو اچھی طرح جانتا ہوں, یہ کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک اتنا سا بھی قدم نہیں اٹھائے گا, یہ نہیں جائے گا آدمی کبھی بھی, یہ بہت اچھا بچہ ہے. اس وقت جاوید چودھری صاحب ایک دو اور صحافی تھے وہاں پہ ٹی وی کے اوپر میرے سے گرم ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں 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 شہباز شریف جائے گا. میں نے کہا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آدمی کبھی بھی کینٹ کی حدود میں داخل ہی نہیں ہوگا. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بے شک, لیکن یہ کینٹ کی حدود میں داخل نہیں ہوگا. اور یہی ہوا کہ میاں صاحب کو ایئرپورٹ سے لے کر چلے گئے اور شہباز شریف صاحب کینٹ کی حدود میں داخل ہوئے بغیر مال روڈ سے اپنی تقریر کر کے واپس نکل لیے. ایگزیکٹلی شہباز شریف صاحب نے اس دن وہی کیا جو گنڈاپور صاحب کرتے ہیں آج کل. تو شہباز شریف صاحب بہت اچھے بچے تھے اور اس کا انہیں تحفہ بھی ملا, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے اچھے بچے نہیں تھے, لیکن اب وہ بہت اچھے بچے بن گئے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں تو ان کی حکومت ہے تو وہاں بہت بڑی بڑی ریلیاں ہونی تھیں. مردان میں بہت بڑا پروگرام ہوا, سوابی انٹرچینج پہ بہت بڑا پروگرام ہوا جہاں پہ اسد کیسر صاحب اور شہرام تلقی خاص طور پہ انہوں نے بہت بڑا اجتماع کیا لوگوں کا, اور بین الاقوامی میڈیا نے بڑی کوریج کی ہے, بہت کوریج کی ہے. رائٹرز کے اوپر میں نے دیکھا, ٹی آر ٹی ورلڈ میں دیکھا, الجزیرہ انگلش میں دیکھا, عربک چینل پہ دیکھا, العربیہ میں دیکھا, اور ملیشیا ٹوڈے کے اندر میں نے دیکھا, بی بی سی پہ دیکھا, بلومبرگ پہ دیکھا, بہت سارے اور بین الاقوامی میڈیا ہے, جریدے ہیں, اخبارات ہیں اور میڈیا ہاؤسز ہیں, انہوں نے یہ خبریں چلائی ہیں عمران خان صاحب کے احتجاج کی, اور بھرپور طریقے سے یہ خبریں چلی ہیں. گرفتاریاں بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی اور بڑے پیمانے پر ہوئی. گرفتاریوں کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں وہ الگ الگ قسم کے آ رہے ہیں. حکومتی ذرائع الگ ہیں, پولیس کے ذرائع الگ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا کلیم الگ ہے. لیکن یہ کسی صورت بھی اگر آپ اس کو کہیں پہ بیچ میں ان بٹوین بھی آپ دیکھیں تو یہ 1200 سے زیادہ کارکن کم سے کم پنجاب میں گرفتار کیے گئے, جن میں 250 سے زائد کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ لاہور سے گرفتار کیے گئے. تو اتنے بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں تو کبھی, یعنی جتنے بندے پی ٹی آئی کے گرفتار ہو گئے اتنے بندے تو آج کل پی ایم ایل این کے جلسے میں نہیں ہوتے. جتنے بندے پی ٹی آئی کے 9 مئی سے اب تک گرفتار ہو گئے, اتنا بڑا جلسہ تو نواز شریف نے اپنی ساری زندگی میں نہیں کیا ہوگا. اگر 9 مئی اور اس کے بعد جو 26 نومبر کو جو گرفتاریاں ہوئی نا, یہ 20-22-25 ہزار بندہ, یہ بندہ اکٹھا کر لیں ایک جگہ پہ تو ایک بہت بڑا ہجوم بن جاتا ہے, بہت بڑی تعداد میں لوگ ہو جاتے ہیں. اتنی گرفتاریاں پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہیں کہ جتنے بندے کسی بڑے سے بڑے جلسے میں یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں نکال سکتی. یہ پاکستان تحریک انصاف نے کر کے دکھایا.
اور بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا. گنڈاپور صاحب کے ساتھ ناظرین بہت بری ہوئی ہے. گنڈاپور صاحب ریلی کے ساتھ آئے اور میں نے جو صحافی وہاں پہ موجود تھے میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا. ایون ایک تو پولیٹیکل لوگ ہیں ان سے بھی میں نے پوچھا, میں ان کا نام نہیں لے سکتا, یہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو انہوں نے مجھے کلیئرلی کہا, انہوں نے کہا جی گنڈاپور صاحب موجود ضرور تھے, وہ ایکٹیویٹی کر رہے تھے اور پولیٹیکلی ایک وہ فگر ہے, لیکن گنڈاپور صاحب کو پبلک رسپونڈ نہیں کر رہی تھی اس طریقے سے جیسے انہیں کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت ان کا شبشبہ چل رہا تھا, لیکن گنڈاپور صاحب نے جب تقریر کی تو ان کی تقریر ٹوٹل جو ہے وہ 1.25 منٹ سے 1.5 منٹ کے بیچ میں تھی. انہیں بھی آئیڈیا ہو گیا تھا کہ دیکھیں لیڈر کو مزہ تب آتا ہے جب وہ بات کر رہا ہو اور لوگ سن رہے ہوں. ساؤنڈ سسٹم تھا ان کے پاس, اگر سامنے 10-20 ہزار لوگ کھڑے ہو جاتے تو وہ ان سے بات کر سکتے تھے, لیکن لوگ گنڈاپور کے کنٹینر کے ارد گرد آئے نہیں, ان کی دلچسپی گنڈاپور میں سے ختم ہو گئی تھی. تو گنڈاپور صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا اپنے پاؤں پہ بار بار کلہاڑے مارنے سے پہلے کہ وہ قربان کیا چیز کر رہے ہیں اور کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. کہ وزارت اعلیٰ کے لیے اپنی سارا سیاسی کریئر, اپنی عزت سب کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں. لوگوں میں ایک بہت بڑی کریڈیبلٹی تھی کہ اس آدمی کی بریک اس جگہ پہ آ کے لگتی ہے جہاں عمران خان صاحب بلاتے ہیں. یہ ہمیشہ عمران خان کی آواز پہ لبیک کہتا ہے, ہمیشہ پہنچتا ہے اور زبردست احتجاج کرتا ہے اور بڑی اچھی ٹیمیں لے کر آتا ہے. تو آج انہی ٹیموں کی گنڈاپور صاحب کی طرف لگتا ہے توجہ ہی نہیں تھی. وہ آئے, انہوں نے تقریر کی 1.25 منٹ کی 1.5 منٹ کی, وہ بھی کوئی خاص بات انہوں نے نہیں کی, کوئی ایسی بات نہیں کی جو قابل ذکر ہو میں آپ کو یہاں پڑھ کے سناؤں. لیکن پھر گنڈاپور صاحب نکل گئے تو کارکن ان کی گاڑیوں کے آگے آ گئے. بعد میں انہوں نے کہا جی کدھر جا رہے ہیں آپ ہر دفعہ میں لے کر آتے ہیں اور واپس ہمیں نکل جاتے ہیں, یا واپس نہ جائیں, آپ کو اعلان کریں, کوئی چکر چلائیں. کارکن زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو پیچھے سے آ رہے تھے, انہوں نے رستے روک لیے, ہو سکتا ہے شرارت کر رہے ہو. لیکن پھر گنڈاپور کے جو گارڈز ہیں انہوں نے کارکنوں کو دھکے شکے دے کے رستے کھولے اور پھر گنڈاپور صاحب سی ایم ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے. تو گنڈاپور صاحب نے جو کہا تھا نا کہ 3 ماہ میں اپنی سیاست چھوڑنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر میں عمران خان کو نہ نکال سکا 3 ماہ کے اندر تو 1 مہینہ تو گزر گیا, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, سیاست کا اپنی فیصلہ کر لوں گا, پھر مجھے کوئی حق نہیں ہے. تو اپنے آپ کو جو ڈیڈ لائن گنڈاپور صاحب نے دی ہوئی تھی نا, تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ 3 ماہ میں گنڈاپور صاحب کو اس پہ فیصلہ کر لینا چاہیے, کیونکہ اب آثار نظر آ رہے ہیں کہ اگر گنڈاپور صاحب نے خود فیصلہ نہ کیا تو جس طرح کی انہوں نے سیاست کی ہے, اس سیاست کی موجودگی میں لوگ ان کا فیصلہ کر دیں گے. دیکھیں نا, فضل الرحمان کے بھائی نے گنڈاپور صاحب کا چیلنج قبول کیا ہوا ہے. چیلنج گنڈاپور صاحب نے کیا تھا کہ میرا بھائی استعفیٰ دیتا ہے, فضل الرحمان تم آ کر اس کے مقابلے میں الیکشن لڑو. تو فضل الرحمان صاحب کے بھائی نے کہا کہ میرا بڑا بھائی کیا لڑے گا, میں لڑوں گا آ کے الیکشن, تو تم کو اپنے بھائی کو استعفیٰ دے آ کے الیکشن لڑے. تو اس وقت گنڈاپور صاحب کو بتایا گیا یہ مذاق نہیں کرنا, پبلک اب ڈیفرنٹ موڈ میں, فضل الرحمان کا بھائی اسمبلی میں آ جائے گا اس چکر میں. تو پھر گنڈاپور صاحب اپنے چیلنج سے مکر گئے اور اس چیلنج کے اوپر اب وہ کھڑے نہیں ہیں. ناظرین, خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, یہ سٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو پہلے سٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں, پھر میں چاہتا ہوں اس پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیں. پھر 1-2 بین الاقوامی بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. رشیا نے ایک بہت پرانا معاہدہ جو 38 سال پہلے ہوا تھا ان کا امریکہ کے ساتھ, اسے ختم کیا ہے. کیوں کیا وہ بتاتا ہوں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی کارروائی ڈال دی ہے, وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. خطے کے حالات بڑے انٹرسٹنگ ہو رہے ہیں. پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے میں اس طرف جا نہیں پایا. جو انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے, یوکرین اور روس کے درمیان جو ہو رہا ہے, اور جو امریکہ اس وقت انٹرفیئر کر رہا ہے اس ریجن کی سیاست کے اندر, اور پاکستان کہاں کھڑا ہے, بڑا انٹرسٹنگ سینیریو اس وقت چل رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے بعد میں. لیکن آپ یہ دیکھیں, خواجہ آصف کہتے ہیں بیوروکریسی پہ تنقید کرتے ہوئے, وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹیاں لے چکی ہے. پرتگال, یہ انہوں نے کھولا ہوا تھا, ایک اسکیم کھولی ہوئی تھی پرتگال نے کہ اتنے پیسے لا کے انویسٹ کرو تو وہاں پہ ویزا مل جاتا تھا اور وہاں پہ جو ہے آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی تھی. تو اس سے فائدہ اٹھایا بہت ساری بیوروکریسی نے. پیسہ اتنا زیادہ نہیں تھا اور بیوروکریسی کے لیے تو کروڑوں روپیہ معاملے کوئی نہیں ہوتا. تو خواجہ آصف نے دعویٰ کیا, یہ وزیر دفاع ہے پاکستان کے, کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے. اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں, مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارے. بزدار کا ایک قریبی ترین بیوروکریٹ, اسے میں ڈوریمون کہتا تھا. آپ کو یاد ہوگا میرے پرانے ویلاگز میں نے ڈوریمون بتایا تھا, ایک بیوروکریٹ کا نام جس نے بزدار کے دور میں تباہی پھیری ہوئی تھی. یہ اسی کی بات کر رہے ہیں. بزدار کا ایک قریبی ترین بیوروکریٹ 4 ارب روپیہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر صرف سلامیاں وصول کر چکا ہے. اب 4 ارب کی سلامی تو نہیں دیتا نا کوئی,
کوئی 100 550 5000 10,000 اتنی سلامی ہوتی ہے، سزا کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ایک ویسے ہی خوشی کے لیے ایک چھوٹی سی رقم ہوتی ہے. اب اس میں 4 ارب تو کوئی نہیں دیتا نا، تو یہ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. 4 ارب کی صرف سلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے. سیاستدان کو ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں. یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان ان کا بچا کھچا کھاتے ہیں. یہ بیوروکریٹ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ جو بچ جاتا ہے وہ سیاستدان کھاتے ہیں اور چولے مارتے ہیں. نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلیت کر رہی ہے. اچھا، خواجہ آصف صاحب کو یہ بات میں بتا دوں کہ یہاں جو مشہور ہے نا پاکستان میں ایک چیز، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی کریم ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کھا جاتی ہے. اس کے بعد جو اس کے نیچے باقی بچا ہوا دودھ ہے وہ بیوروکریسی پی جاتی ہے. اور پھر سیاستدان کہتے ہیں جو ہانڈی میں لگا ہوا تھوڑا بہت سائڈوں پہ کچھ بچا کچا ہوتا ہے وہ ہمارے حصے میں آ جاتا ہے، اور سیاستدان پھر منہ کالا کر لیتے ہیں وہ کھا کے. حالانکہ جو سیاستدان ہے یہ الیکشن لڑ کے آتے ہیں، ان کی پاور سب سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ پوری ریاست کو چلانے کے لیے ایک نگران کے طور پہ آتے ہیں عوام کی جانب سے. ان کے بعد اختیار ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈالیں اور سیاستدانوں کو سیدھے رستے پہ لگائیں. ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوتا ہے یا اختیار ہوتا ہے کہ یہ نکیل ڈالیں اسٹیبلشمنٹ کو اور جو بیوروکریسی ہے اس کو سیدھے رستے پہ لگائیں. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے جوتے پالش کرتے ہیں اور بیوروکریسی کے پیچھے چل جاتے ہیں ان کا بچا کچا کھانے کے لیے. تو خواجہ آصف صاحب یہ گند آپ لوگوں نے مارا ہے اور آپ اس کے لیے رسپانسیبل ہیں. جب جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کے رستے میں کھڑا ہوا تو آپ اور آپ جیسے لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے سہولت کاری کی، جس کے نتیجے میں یہ بیوروکریسی کا گند اور اسٹیبلشمنٹ کی غلط روش آج تک پاکستان میں چل رہی ہے. یہ سلسلہ رکا نہیں. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے پاکستان نے نامزد کیا، اس کی جانب سے خبر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ پر قبضے کا معاملہ اسرائیل پر چھوڑ دیا ہے. اور امریکی صدر نے صحافی کی جانب سے سوال ہوا کہ غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے سے متعلق آپ کیا کہیں گے، اور کہ ان کی حکومت کی توجہ فلسطینیوں کے محصور علاقوں میں زیادہ غذا پہنچانے پر ہے. ٹرمپ نے کہا کہ باقی معاملے پر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ زیادہ تر اسرائیل پر منحصر ہوگا، یعنی یہ اسرائیل کرے گا. اب آپ اندازہ کریں، اسرائیل جو ہے وہ فیصلہ کرے گا غزہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اسرائیل تو فیصلہ کر چکا ہے. وہاں خبریں چھپ چکی ہیں پہلے ہی، اور باقاعدہ اسرائیل نے ایک پورا میپ جاری کیا کہ وہ پورے غزہ پہ کنٹرول کریں گے، قبضہ کریں گے. تو پاکستان ان حضرات کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کی ایک آزاد سوچ ہے، ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. ناظرین، ایک کام کیا پیوٹن نے، اور یہ 38 سال پرانا ایک معاہدہ تھا امریکہ اور رشیا کے بیچ میں. اور معاہدہ یہ تھا کہ انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیئر فورسز INF جو ہے، ان کے معاہدے کے تحت کچھ خود ساختہ پابندیاں تھیں دونوں پر، ان سے رشیا نے اپنے آپ کو باہر نکال لیا. یہ معاہدہ ہوا تھا جب سابق سوویت یونین ہوتا تھا، جب رشیا کو سوویت یونین کہتے تھے. اس وقت میخائیل گورباچوف وہاں صدر تھے روس کے، اور امریکی صدر رونالڈ ریگن تھے. ان دونوں کے بیچ میں 1987 میں دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت 500 سے 5500 کلومیٹر تک مار کرنے والے زمین سے داغے جانے والے میزائلوں کی تیاری، جانچ اور تعیناتی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی. اب رشیا کی وزارت کے مطابق واشنگٹن کو بار بار خبردار کیا گیا، مگر امریکی اقدامات سے واضح ہو گیا کہ وہ ایسے میزائل یورپ، ایشیا اور بحر الکاہل میں تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو رشیا کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. لہذا روس نے واضح کر دیا کہ اب وہ زمین سے درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کی تیاری، جانچ اور تعیناتی پر کسی پابندی کا پابند نہیں ہے. اب وہ یہ ہتھیار بنائے گا. ہتھیار تو یہ بنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک پابندی تھی جو رشیا نے اب عملی طور پہ اناؤنس کر کے ختم کر دی ہے. ناظرین، اس سے پہلے میں یہ اپنا ویلو ختم کروں، محمود خان اچکزئی صاحب نے نواز شریف صاحب کو ایک بڑا معصومانہ اور ایک بڑا عجیب سا مشورہ دیا. میں وہ مشورہ پڑھ رہا تھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کتنے معصوم آدمی ہیں. اچکزئی صاحب کہتے ہیں، نواز شریف سے کہتا ہوں کہ اپنے بھائی کو سمجھائیں کہ عمران خان سے ان کے ساتھیوں، بہنوں اور بچوں کو ملنے دے، اور اگر کوئی بچوں کو باپ سے ملنے سے روکے گا
تو وہ کوئی جنونی پاگل ہوگا جسے انسانیت سے دلچسپی نہیں ہوگی. دیکھیں بڑی سادگی ہے آپ کی. اچک صاحب آپ نواز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے روکا ہوا ہے. یہ دونوں بھائی نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. اس ملک کا کوئی فیصلہ کرنے میں بھی یہ شامل نہیں ہے. ہاں گناہگار ضرور ہے ہر چیز کے لیے, یہ ذمہ دار ہر چیز کے لیے ضرور ہے, لیکن ان کا کرنا کیا ہے؟ ان کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا. ان کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے تو انہیں کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروا دیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور آپ لوگ بھی تھے تو انہوں نے کہا جی ملاقات کروا دیتے ہیں, اور بعد میں انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے جی ہم نہیں کروا سکتے کیونکہ جیل میں بیٹھے ہوئے صاحب جو ہیں عمران خان صاحب انہیں کہتے ہیں کرنل ہے وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ ملاقات ہو. تو اس حکومت کی اتنی سی اوقات ہے. کس نواز شریف کی بات کرتے ہیں, کس شہباز شریف کی بات کرتے ہیں؟ جوتے پالش کر کر کے ساری پالش ان کے حلیے بگاڑ چکی ہے. یہ خود کو نہیں پہچان پا رہے اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. کوئی اختیار نہیں ہے. اب تک اتنے ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.